बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हम सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह साहब के पास उनके घर हाज़िर हुए हैं। वो जो सिलसिला हमने शुरू किया, हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। आज इनसे जानते हैं कि इन्होंने सियासी कारकुन की हैसियत से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर बेशबा खिदमात सर अंजाम दी, जिसकी वजह से कई दफ़ा इन्हें जेल भी हुई और उन्होंने एक दफ़ा इलेक्शन भी लड़ा। सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब के साथ इनकी बड़ी करीबी रफ़ाकत थी, उनके बारे में आज हम जानते हैं। तो जनाब सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह साहब, आपने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया और उस दौरान आपने क्या कारनामे नुमाया सब जो हैं वो शाम किए हैं? ये तो मैंने आपसे पहले अर्ज़ की है एक दो इंटरव्यू में कि मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में या पॉलिटिक्स में मेरी शमूलियत जो है वो मुझे विरासत में मिली है वालिद साहब की मौजूदगी में। तो फिर मैंने आपसे ये भी तज़किरा किया है कि अमली तौर पर मैंने 22 अक्टूबर 1947 की जंग आज़ादी कश्मीर में भरपूर हिस्सा मेरा जो है वो मैंने हिस्सा डाला है और अल्लाह के फजल करम से हमने मुजाहिदीन की खिदमत भी की है और मुजाहिदीन के साथ हम आगे भी बढ़ते रहे। मसलन मुज़फ़्फ़राबाद को जिस वक़्त फ़ाल किया, मुज़फ़्फ़राबाद फ़तह हो गया, इसके बाद हमने गढ़ी दुपट्टा, फिर आगे चिनारी, चुकोठी और पांडू की तरफ जिस वक़्त गए, तो ये आपके सामने ये तज़किरा हो चुका है, इसका मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता मैं आपको ये बात बताऊं कि मेरी ज़िंदगी जो है वो खिदमात और कुर्बानियों से भरपूर और अटी हुई है अल्लाह के फजल करम से। मैंने अपनी ज़िंदगी में मुल्क और कौम और इस्लाम के लिए बेबहा खिदमात पेश किए हैं। जिस हद तक मेरी बसात थी उसमें कभी गुरेज नहीं किया। बल्कि मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे साथी थे मलक ग़ुलाम अली साहब, राजा अब्दुल हमीद ख़ान साहब साबिक़ मिनिस्टर, ये नूरीन आरफ के वालिद, तो ये मुझे कहते थे कि शाह जी आप ज़रा हाथ होला रखें, यानी तकारीर में ज़्यादा चैलेंज न किया करें भट्टो साहब को या पीपल्स पार्टी की हुकूमत को या अपना यहाँ इसकी अयाद खान की हुकूमत को, ज़रा इनके बारे में हाथ होला रखें। तो मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी जो है वो एक लिखी हुई है कि जब तक ज़िंदगी है मौत नहीं आ सकती। जब मौत आएगी उस वक़्त कोई किसी किस्म की मदानत जो है वो काम नहीं आएगी। तो बात यह है कि मैं जिस तरह आपको कहा है कि 1957 की कश्मीर लिबरेशन मूवमेंट में हमने कैद बंद की सूरतें बर्दाश्त की, जेली ज़करिया भट्टी ने हमें जो जेल में भेजा, आज भी उसका रिकॉर्ड जो है वो थाना सिटी मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद है। और इसके बाद हम जब जेल हो गए, एक महीना जेल गुजारी और वहाँ से रिहाई के बाद दोबारा फिर हमने एजिटेशन शुरू किया। मेरी ज़िंदगी जो है वो एजिटेटराना ज़िंदगी रही है। तो हमने जेल से बाहर निकल कर दोबारा फिर जो है वो तारीख कश्मीर लिबरेशन मूवमेंट में भरपूर, क्योंकि उस वक्त हमारा ये नज़रिया और अकीदा था कि यही तारीख जो है वो कश्मीर की आज़ादी की ज़ामन है और इस तारीख के ज़रिए कश्मीर, मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। तो हमारा ये ख्याल था। लेकिन बदकिस्मती से मैंने आपको कहा है कि उस वक़्त यहाँ सरदार इब्राहिम साहब की हुकूमत थी और पाकिस्तान में नून गवर्नमेंट, नून लीग की हुकूमत नहीं, फ़िरोज़ ख़ान नून की हुकूमत थी। फ़िरोज़ ख़ान नून की हुकूमत थी। तो इन दो आदमियों ने हमारी इस तारीख को क्रश किया, बल्कि हमें तरह तरह की सज़ाएँ दी गई। और जिस तरह के आपको मैंने कहा कि बात फिर दोहराई जाएगी, इस बारे में पहले मेरा तज़किरा आ चुका है। तो 3 महीने तक हम किला जेल में रहे। उसके बाद और किला जेल में हमारे साथ जो है, किला जेल किधर, मुराद किस शहर? ये गोजरा किला, इसको जेल डिक्लेयर किया गया था। और इस जेल में हमारे गफ़ार खान साहब, सरदार अब्दुल क़य्यूम खान के भाई उधर हमारे साथ थे, और सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब और
راجہ حیدر خان صاحب اور اپنا بشارت احمد شیخ، یہ دلائی جیل میں تھے، دلائی جیل میں تھے. تو بہت لوگ، باقی خورشید صاحب جو ہے وہ پنڈی جیل میں تھے. اسی طرح چودھری غلام عباس بھی پنڈی جیل میں تھے. جیلیں اس وقت بری ہوئی تھی. تو یہ جیل کی زندگی گزارنے کے بعد جب ہم رہا ہوئے تو پھر کرتے کرتے 1958 کا زمانہ آ گیا. 1958 میں جو ہے وہ جنرل عبد الرحمان صاحب کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سربراہ بنایا گیا، اور وہ 2 سال وہ بھی رہے. ان کے دور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جامع مسجد اہل حدیث مظفر آباد کی چھتر دومیل سے. جی، اس کا تذکرہ آپ پہلے کیا ہے. ماشاءاللہ سیاسی کارکن کے لیے جیل ایک اثاثہ رکھتی ہے اور یہ اس کے جذبات کو مزید ابھارتی ہے. آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پاکستان میں جب کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو اس تحریک میں بھی آپ نے بھرپور حصہ لیا اور بڑھ چڑھ کا حصہ لیا اور قیادت کی. اس وقت آپ کے ساتھ کون کون لوگ تھے اور کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ بات یہ ہے کہ جب 1970 میں سردار عبدالقیوم صاحب کی حکومت بنی، ووٹ کے ذریعے بھاری اکثریت سے سردار عبدالقیوم صاحب کامیاب ہوئے، اور میجر ایوب صاحب اس وقت آزاد کشمیر اسمبلی کے اسپیکر تھے. انہوں نے قادیانیوں کے خلاف غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد پیش کی، اور اتفاق سے یہ قرارداد بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بارے میں. تو یہ سہرا جو ہے وہ پاکستان سے پہلے آزاد کشمیر کی حکومت، مسلم کانفرنس کی حکومت کے یہ سہرا ان کے ساتھ جاتا ہے. تو پھر جس وقت قادیانیوں کے خلاف موومنٹ شروع ہوئی تو میں اس موومنٹ میں میرا کردار جو ہے وہ منفرد قسم کا کردار تھا، بلکہ قائدانہ کردار تھا. اور مجھ پر یہ الزام لگایا گیا کہ قادیانیوں کی ایک کتاب ہے راج ترنگنی، وہ راج ترنگنی بھی جو ہے وہ میں نے کسی طرح ان کی لائبریری سے میں نے لی. حالانکہ ایسی بات غلط ہے، میں نے ایسی ان کی لائبریری تک ہمارا کوئی رسائی نہیں ہوئی تو نہ ہم نے لی ہے. البتہ قادیانیوں کو یہ میرے خلاف شک و شبہ تھا. تو ادھر قادیانی اس وقت جو ہے 2 4 5 آدمی، عبدالحنان تھا ایک، راجہ تھا نیلم ویلی کا، اور اس قسم کے اور بھی قادیانی بہت تھے جو بظاہر پرچار نہیں کر رہے تھے لیکن قادیانی تھے. تو قادیانی کے خلاف ہم نے موومنٹ کی. اس وقت ہمیں جیل میں، ہمیں تھانے میں بند کر دیا گیا. تو میرے ساتھ اس وقت میر حبیب اللہ تھے، عبد الخالق ڈار تھے، اور اس قسم کے اور لوگ بھی تھے. تو اس وقت مسلم کانفرنس کی حکومت تھی. مسلم کانفرنس کی حکومت سردار عبدالقیوم خان کی حکومت میں ہم جیل میں رہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے ہم نے کوئی مداحنت نہیں کی. اس وقت بھی میں نے جو آپ سے کہا ہے کہ یہ منفعت بخش منصوبوں عہدوں پر جو لوگ آج براجماں ہیں، یہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھے. ہمارے ساتھ اس وقت صرف دینی اسپرٹ رکھنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور بعثت اور ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے. خیر بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے اس وقت. یہ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بڑا سوشل ورک بھی ہے. مثلا آج جو ہے جو اگر لوہار گلی کی روڈ بند ہو جائے تو یہ جو بانڈی سما تھا اوپر شہید گلی تک روڈ اور پھر یہ پاکستان سے، اس میں بڑا آپ کا کردار ہے. ذرا اس کے بارے میں آپ بتائیں. اس میں تو بڑے لوگ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہوا. مجھے یاد ہے کہ جب یہ روڈ بن رہی تھی تو مزدوروں نے کدالوں سے اور بیلچوں سے کھود کے اس روڈ کا آغاز کیا تھا. اب تو ماشاءاللہ بڑی اچھی روڈ بن چکی ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس روڈ کو دفاعی سڑک کے اعتبار سے بھی اس خادم نے متعارف کرایا، اور میرے غریب خانے پر تشریف فرما تھے سردار عبدالقیوم صاحب، سردار سکندر صاحب. تو ان کو میں نے کہا کہ لوہار گلی کی چونکہ بڑی ناگفتہ بے صورت حال ہے،
کہ وہ آنن فانن بند ہو جاتی ہے، اور جب بند ہو جائے تو کئی دن بند رہتی ہے. لہذا اس کو دفاعی روڈ کے طور پر اس مظفر آباد شہید گلی روڈ جو ہے بنائی جائے. تو میں نے ادھر سپاس نامہ بھی پیش کیا. اللہ کے فضل کرم سے اس سپاس نامے میں سردار سکندر یاد خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے. تو اللہ کی مہربانی سے یہ 1985 کا واقعہ ہے، غالباً 84 یا 85 کا واقعہ ہے. سردار سکندر یاد صاحب کی تمام کیبنٹ جو ہے وہ ادھر موجود تھی. پیر ممتاز تھے، اور اس وقت جناب علی راجہ محمد اکرم خان تھے، اور اس بعد میں جو صدر بنے اپنے ممبر کے راجہ صاحب ذوالقرنین صاحب، راجہ ذوالقرنین صاحب، وہ بھی منسٹر تھے سردار سکندر یاد صاحب کی حکومت میں. تو وہ بھی یہاں تشریف فرما تھے. ماشاءاللہ یہ ایک بڑا کارنامہ ہے. اس میں آپ کے ساتھ کون کون، مثلاً یہ بڑا علاقہ ہے بانڈی سما، پاج گراں، شیروان، حسن گلیاں، شہید گلی، اس میں لوگ آتے ہیں. تو یہ سب سارے لوگ آپ کے مومد و معاون ساتھی، اس میں کسی اور لوگ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہاں، بلکہ اس میں مخالفت کی گئی. اس میں سب سے پہلے مخالف میجر مجید صاحب، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرف سے یہ موجودہ روڈ جو ہے شہید گلی کا، اس روڈ سے سڑک نکلے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ براستہ لوہار گلی، سریاں اور اس طرح شہید گلی، لمبا منصوبہ تھا. انہوں نے چھپ کر یہ سازش نہیں کی، بلکہ سامنے دلیرانہ طور پہ ان کا موقف یہ تھا کہ ادھر سے سڑک بنے. لیکن اللہ کا کرنا کہ ادھر سے بھی سڑک بن گئی. لیکن اس وقت میرا یہ موقف جو ہے وہ قابل قبول ہوا. اس میں میرے ساتھ سر فہرست بانڈی سما کے سید نذیر حسین شاہ صاحب ساتھ تھے، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے بھی میرے ساتھ تعاون کیا. بعض برادری کے لوگ، مثلا ڈورا کے لوگ جو ہے وہ خفا بھی ہوئے کہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑا علیحدہ رکھ کے سڑک کا سروے کیا جا رہا ہے. اس وقت ایک دیر کوٹ کے راجہ صاحب لوکل گورنمنٹ کے ہیڈ تھے، وہ بھی آئے، اور ایس سی بھی انہوں نے مل کر اس سڑک کا سروے کیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سڑک ماشاءاللہ بالآخر کامیاب ہوئے، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ دفاعی روڈ بھی رکھتی ہے اور مشکل حالات میں لوگوں کے کام بھی آتی ہے، اور بہت بڑی آبادی اس سے مستفید بھی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا جو اجر و ثواب ملتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے بانڈی سما تا سریاں کی روڈ کی بنیاد رکھی. آج وہ بھی بڑی متحرک روڈ ہے، اور بہت بڑا علاقہ اور بہت بڑی آبادی اس سے مستفید ہو رہی ہے، اور ان کی زمینوں کی قیمتیں بڑھ گئی، وہاں سکول بن گئے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس بارے میں میری یہ گزارش ہے کہ سردار عبدالقیوم صاحب کا ہم نے دورہ کرایا شہید گلی، اسد گلیاں. تو ادھر سے واپسی پر یہ بانڈی سما کے لوگ جو ہے وہ نیچے جدھر سے سڑک اوپر جاتی ہے ادھر لوگ اکٹھے تھے. تو میں نے سردار صاحب کو وہاں تھوڑا کھڑے ہونے کی زحمت دی ان کے جلوس کو. اور فاروق حیدر بھی ہمارے ساتھ تھے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ تھے. ہم نے حسن گلیاں میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا. میجر مجید صاحب کے بیٹے جو ہیں شبیر صاحب، شبیر نام ہے ان کا غالباً، بشیر وہ اسٹیج سیکرٹری تھے. انہوں نے پاسنامہ بھی پیش کیا تھا. تو میں نے یہ تقریر کی تھی کہ اس سڑک کو فی الفور نکالا جائے. پھر اللہ کا فضل و کرم، علی خان چغتائی اللہ انہیں رہی کے رحمت کرے، وہ بھی اس جلسے میں موجود تھے. وہ سڑک کی منظوری ہو گئی، پھر شہید گلی روڈ کا کام شروع ہوا. گو کہ یہ سڑک اچھی نہیں ہے. بعد میں آنے والے وقت میں ہم نے نورین عارف صاحبہ اور فاروق حیدر صاحب کو کہا کہ آپ سی پیک میں اس سڑک کو شامل کریں، کہ یہ سڑک جو ہے بہت ناگفتہ بے حالت ہے، یہ بہت تنگ سڑک ہے اور کھلی نہیں ہے، اس کو کھلا بھی کیا جائے، سی پیک میں شامل کریں. لیکن انہوں نے ہماری بات کو اس وقت نظر انداز کیا. میں آج بھی ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑی آپ نے اس جو ان کا نظریہ ہے اس میں تھوڑی لچک پیدا کریں، اور عوام کی اور ملک کی سہولت کے لیے بس ضروری ہے کہ اس دفاعی سڑک کو
زیادہ کھلا اور کشادہ کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ آپ کی آواز زنان حکومت تک پہنچے گی۔ ایک اور بڑا کارنامہ آپ کا جس کو کبھی نہیں بھولا جا سکتا، یہاں کی بچیاں جو پار جاتی تھی پڑھنے کے لیے، دریا کے اس طرف روڈ بھی نہیں تھی، سفر بھی ٹھیک نہیں تھا، اور پھر کچھ بچیاں تعلیم چھوڑ دیتی تھی۔ آپ نے پاکستان میں ہائی اسکول منظور کرایا، بلکہ آپ نے سپریم کورٹ سے اس کی منظوری حاصل کی، آپ نے ایک جنگ لڑی، ذرا اس بارے میں آپ ذرا تفصیل بتائیں، یہ بہت بڑا کارنامہ۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے کوئی پہلی چیز یہ ہے کہ میرا کوئی مطالبہ جو ہے ملک اور قوم کے خلاف نہیں تھا اور عوام کی فلاح و بہبود کے خلاف نہیں تھا۔ جتنے بھی میرے مطالبات تھے وہ قوم اور ملک کے لیے اور عوام کے بہتر مفادات، بہتر مستقبل کے لیے تھے۔ میں نے گزارش کی، یہاں سردار سکندر صاحب بھی اور سردار عبدالقیوم صاحب بھی دوسری دفعہ یہاں تشریف لائے، اور میں نے ان کو کہا تو انہوں نے یہ سکول منظور کر دیا۔ سکول منظور کر ہونے کے بعد یہاں 10ویں تک یہ ہائی اسکول، گرلز ہائی اسکول پاجگراں کے نام سے موسوم ہوا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج کل عارف خان صاحب اس وقت سیکرٹری تعلیم تھے، انہوں نے عارف خان صاحب نے سردار سکندر ایاز صاحب کو یہ ٹیلی فون پر بھی کہا کہ یہ غلام شہنشاہ جو ہے یہ اپنے مفاد کے لیے یہ ہائی اسکول یا ادھر سٹاف کی تقرری چاہتا ہے۔ حالانکہ ان کی یہ بات تھوڑی متعصبانہ تھی، ایسی بات تھی نہیں کوئی، یہ عوام کے مفاد کی بات تھی جو میں کر رہا تھا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے سردار سکندر ایاز خان صاحب وزیر اعظم نے، حالانکہ ان کے بہت ذاتی تعلقات بھی تھے اس فیملی کے ساتھ، لیکن انہوں نے ان کی اس بات کو درخور اعتنا نہیں سمجھا اور میرے موقف کو تسلیم کیا۔ تو سپریم کورٹ تک معاملہ کیوں پہنچا؟ آپ کس لیے یہ گئے تھے سپریم کورٹ میں؟ اس کی وجہ کیا؟ اسی لیے گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ بیوروکریٹ جو ہے یہ مخالفت کر رہے تھے اس سکول کی اور کچھ یہاں کے مقامی لوگ بھی جو ہے وہ مخالفت کر رہے تھے۔ تو پھر سردار عبدالقیوم خان موقع پر آئے، انہوں نے کہا کہ یہاں میں نے ان کو عرض کی کہ یہ ان آزاد کشمیر کی ان جگہوں کو پاکستان اور پنجاب اور سندھ کے زمینوں اور اراضیات پر کا مقابلہ نہ کیا جائے، بلکہ یہاں ایسی ٹوٹی پھوٹی جگہ ہیں جن پر یہ سکول، اس وقت کے سیکرٹری تعلیم تھے بہت اچھے سردار لطیف صاحب، انہوں نے بھی میری موقف کی حمایت کی، لیکن یہ آپ نے عارف خان صاحب جو ہے وہ اس کے حامی نہیں تھے۔ اس سلسلے میں ابھی بھی یہاں 400 سے زیادہ بچیاں پڑھتی ہیں اور غریب خاندان کی بچیاں پڑھتی ہیں، اور اکثر آتے جاتے دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس بلڈنگ نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور موسم کی شدت کی وجہ سے ان کو چھٹی بھی کرنی پڑتی ہے، اور یہاں سٹاف کی بھی کمی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا کیا؟ میں نے اس میں بھرپور کوشش کی، ہماری متعلقہ ایم ایل اے صاحبہ جو ہے نورین عارف صاحبہ بہت اچھی خاتون ہیں، ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، لیکن میں نے بارہا اس کی طرف توجہ دلائی، لیکن انہوں نے اس کی طرف کو خاص توجہ نہیں دی۔ پھر میں نے اپنے وزیر ایجوکیشن جو ہے تعلیم کے جو منسٹر ہیں پیر صاحب، ان کو بھی کہا، لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ وقت جو ہے وہ خود بخود چلا جائے گا، یہ وقت گزر گیا تو کوئی دوسری حکومت آئے گی تو ہم انشاءاللہ العزیز اپنا مطالبہ منظور کرا لیں گے انشاءاللہ۔ میرا یہ خواہش تھی کہ اس سکول کو اپ گریڈ کیا جائے، اور اپ گریڈیشن کے لیے میں نے 12 نورین عارف صاحبہ سے جو آج کل منسٹر ہیں اور اس علاقے کی ایم ایل اے بھی ہیں، ان سے بھی کہا، عارف صاحب سے بھی کہا اور وزیر تعلیم سے بھی کہا، لیکن انہوں نے اس کو پذیرائی نہیں بخشی۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے ایسی جگہوں پر اپ گریڈیشن کا منصوبہ جو ہے وہ منظور کیا، اور بعض گرلز ہائی اسکولوں کو انہوں نے اپ گریڈ ہائی سیکنڈری کا درجہ دیا۔ چلیں جاتے جاتے میں آپ سے ایک چبھتا ہوا سوال بھی پوچھنا چاہوں گا۔ آپ کی بڑی رفاقت رہی سردار عبدالقیوم خان صاحب، انہوں نے آپ سے وعدہ بھی کیا کہ آپ کو ٹکٹ دیں گے، وہ ٹکٹ نہ ملا،
کبھی آپ کے دل میں ان کے بارے میں کوئی رنجش، کوئی شکوہ شکایت اس سلسلے میں؟ کیونکہ آپ کی خدمات بہت بڑی ہیں، اگر اس پر لکھنے بیٹھے تو کتاب لکھی جا سکتی ہے. جی بات یہ ہے جی کہ سردار عبدالقیوم صاحب سے انہوں نے یہ شہید گلی میں ہمارا بہت بڑا جلسہ تھا. اس وقت یہ اپنا شیر کٹرا میر عبدالرحمان صاحب کو انہوں نے ٹکٹ دیا اور ان کی کمپین کے سلسلے میں یہاں سردار عبدالقیوم تشریف لائے. ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس کے بعد جب ہم واپس آئے تو میں نے سردار صاحب سے کہا کہ آپ نے حق تلفی کی ہے، یہ حق تو میرا تھا. انہوں نے کہا شاہ جی کہ آپ آئندہ الیکشن کے لیے تیاری کریں اور آئندہ آپ ہمارے امیدوار ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے آئندہ الیکشن آیا تو اپنے رشید عباسی صاحب جو ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا، وہ امیدوار ہوئے. ٹھیک ہے، وہ بہتر بھی تھے، ان کے پاس قانون کی ڈگری تھی اور اچھے ماہر قانون دان تھے، تو حکومت کو ضرورت بھی تھی قانون دانوں کی، تو انہوں نے ان کو ٹکٹ دیا. لیکن بعد میں نے ان سے سردار عبدالقیوم صاحب سے اس سلسلے میں بغاوت کر دی مسلم کانفرنس سے. میں نے آزادانہ طور پہ الیکشن لڑا اپنا اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے. تو آپ کو آفس بھی ہوئی کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کو اس سلسلے میں بڑی آفس دی گئی، لیکن آپ نے آخری دم تک انہیں کہا میں ہار تسلیم کر لوں گا لیکن اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا میں الیکشن کے آخری دن تک. ایسے لوگ ویسے قوم کے اثاثہ ہوتے ہیں جو اپنے احساس اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور وقت کی رو میں نہیں بیٹھ جاتے. آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو بات یہ بھی کر رہا تھا کہ یہ آگے سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد پھر جب اپنا یاد خان صاحب کا دور آیا تو یاد خان صاحب کے دور میں ہمیں پھر قید و بند کی صورتیں برداشت کرنی پڑی. اور انشاءاللہ اس سلسلے میں آگے آپ سے گفتگو ہوگی، آگے پروگرام ریکارڈ کریں گے. آپ کی خدمات مزید پانی کی اسکیمیں، جو لوگ پانی دور دور سے بھر کے لایا کرتے تھے، اس کے علاوہ جو آپ کی خدمات ہیں انشاءاللہ ان کو اجاگر کیا جائے گا. آپ کا بہت شکریہ.